बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से लेके आज के दिन तक रोज़ाना कोई ना कोई नई साजिश सामने आ जाती है। कभी लियाकत चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और कभी उसके बाद बैलेट पेपर की प्रिंटिंग पकड़ी जाती है और वो भी लाहौर में, और इसके साथ साथ और कई किस्म की जो है वो साजिशें कभी कोई आ जाती है। लेकिन ये जो राय साकिब खल साहब ने पूरी वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि ये बैलेट पेपर जो है वो प्रिंट किए जा रहे हैं और किन किन हलकों के प्रिंट किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैंडल था। लेकिन ये तो आपके इल्म में है कि ये स्कैंडल मंजर यहाँ पे आया है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि राय साकिब खल साहब ने ये वीडियो अपने अकाउंट से डिलीट कर दी है। तो आप यकीनन ये सोचेंगे कि वीडियो क्यों डिलीट की है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वीडियो क्यों डिलीट की गई है, क्योंकि ये इतना सादा मामला नहीं है। असल सूरत हाल ये है कि राय साकिब खल साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है कि शायद अरादी या गैर अरादी तौर पे एक साजिश का हिस्सा बन चुके, और इसके सबूत मंजरे यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ये वीडियो डिलीट की है। डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इसके साथ साथ जनाब ये जो इस वक्त सूरत हाल आपके सामने पैदा हो चुकी है ना कि पाकिस्तान के इंतखाबात को दानिस्ता तौर पे मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक तमाशा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले पे पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने भी फैसला कर लिया है। फैसला है कि अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब भी डट गए हैं और उन्होंने भी पाक फ़ौज को एक बड़ा हुक्म दिया है। और अब जनाब मामला सादे नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा उलझ भी चुके हैं और इस किस्म के मुकदमात कायम होने जा रहे हैं कि फिर फैसले जब होंगे तो सज़ाए मौत की सज़ाएँ भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो वीडियो के आगाज़ में मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जिक्र करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन का ये जो तनाज़ा था इस हवाले से दरख्वास्त की समाअत थी और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। और ये जो दरख्वास्त थी, ये दरख्वास्त एक शहरी थे जनाब अली खान साहब, इनकी तरफ से दायर की गई। अच्छा, ये अली खान साहब जो हैं ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के जो ख़ास लोग होते हैं ना, ये उनमें शुमार होते हैं। मसूफ़ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब हैं इनका पूरा नाम, और इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और इसमें यह कहा गया था कि जी ये इंतखाबात जो हैं इनमें धांधली हुई है, तो लिहाजा मुल्क में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस लेने के लिए भी एक दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन ये दरख्वास्त दायर क्यों की गई और फिर वापस क्यों ली गई, ये तमाम कड़ियाँ जो हैं वो एक ही सिलसिले के साथ जुड़ती हैं। सबका मकसद एक है, मकसद है पाकिस्तान की बदनामी करना। क्योंकि अगर एक दरख्वास्त दायर की गई तो आप अंदाज़ा लगाएं कि फिर इस दरख्वास्त की तशहीर कैसे हुई। तमाम जो मीडिया हैं, हमारा नेशनल इवन के इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी बड़ी तशहीर हुई कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और ये इन इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। फिर जब ये पूरी तशहीर हो गई, प्रोपेगेंडा कर लिया गया, तो उसके बाद एक और खामोशी से दरख्वास्त दे दी गई कि जी हम ये दरख्वास्त जो है इसको परसू नहीं करना चाहते, हम इसको विड्रा करना चाहते हैं, तो लिहाजा हमें दरख्वास्त वापस कर दी जाए। ये दरख्वास्त फिर इसकी तशहीर नहीं हुई। उस बदतमीज़ ब्रिगेड को अब ये बताना चाहिए कि जब उन्होंने इस दरख्वास्त पर प्रोपेगेंडा किया, तो जब ये दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त आई तो फिर उस पर जो है प्रोपेगेंडा क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दुनिया को बताया कि जी हमने ये दरख्वास्त वापस लेने के लिए भी दरख्वास्त दी है। लेकिन खैर, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब इसकी समाअत की तो मसूफ़ दरख्वास्त गुज़ार कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया। उन्हें बताया गया कि जी वो विड्रा करना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कैसे अब जो है इस मामले को इजाज़त दे दें कि विड्रा कर लें, और वैसे भी दरख्वास्त गुज़ार तो मौजूद ही नहीं है। तो अदालत को बताया गया कि जी उनको समन जारी किए गए थे, नोटिस जारी किए गए थे, नोटिस की तामील नहीं हुई, जो उन्होंने एड्रेस दिया था उस एड्रेस पर भी तामील नहीं हुई, जिस पर एक तो चीफ जस्टिस साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स है। उन्होंने कहा जी एक तो इस मामले पर पूरा प्रोपेगेंडा किया गया, फिर उसके बाद दरख्वास्त वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी गई, आखिर ये वजह क्या है। ये तो ऐसे लग रहा है कि दानिस्ता तौर पर यह सारा कुछ किया जा रहा है कि सिर्फ मामले को जो है वो गंदा करना है,
لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچانا۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، اب یہ درخواست واپس نہیں ہوگی، بلکہ ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور جو عدالتی نوٹس ہے اس کی تعمیل کروانے کے لیے DHA 2 اسلام آباد جو ہے، ان کا متعلقہ تھانے کے SHO کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان نوٹس کی تعمیل کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ درخواست گزار ایک سابق فوجی افسر ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، تو لہٰذا وزارت دفاع کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی ان نوٹس کی تعمیل کروائیں۔ اور یہ معاملہ 21 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جناب اب معاملہ آ گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں، اور اب یہاں سے اس طرح سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بیہودہ اور آپ من گھڑت الزام لگائیں، اس الزام کی بنیاد پہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں، اور پھر خاموشی کے ساتھ جو ہے اپنی درخواست واپس لینے کی کارروائی ڈال دیں کہ جی ہم اس پہ جو ہے وہ سماعت نہیں چاہتے، کیونکہ مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے چند شخصیات کو، چند اداروں کو اور پاکستان کے مجموعی طور پہ عوام کو جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ ایک اپنا دفاعی پوزیشن میں کھڑا کرنا تھا کہ جی پاکستان کا یہ نظام ہے، یہاں کے ادارے اس طرح کرتے ہیں، یہاں کے عوام کا یہ حشر کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے اچھا کیا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ وہ لیاقت چٹھا صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس بلائی تھی PSL کے حوالے سے، لیکن پوری پریس کانفرنس کر دی انتخابی دھاندلیوں کے معاملے پہ، اور کہہ دیا جی میرا تو ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، مجھے تو رات کو نیند نہیں آ رہی، میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، تو لہٰذا میں نے خودکشی کرنے سے پہلے سوچا کہ اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے سچ ہی بول جاؤ، اپنا ضمیر ہی مطمئن کر جو۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ جناب میں نے 13 حلقوں میں جو ہے وہ نتائج تبدیل کیے، اور موصوف کا تو الیکشن سے براہ راست تعلق بھی کوئی نہیں۔ پھر جن لوگوں کو انہوں نے ہدایات جاری کی، ان لوگوں نے آ کے میڈیا کے سامنے بتایا کہ اس طرح کی نہ تو کوئی ہدایات تھی اور نہ ہی نتائج تبدیل کیے گئے، لیکن کیونکہ وہ کہہ کے گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ابھی بھی ٹھپے لگ رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا جی مجھے یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ملوث ہیں، ان کی وجہ سے ہوا، اور میرے ساتھ ساتھ جو دیگر ملوث افراد ہیں ان کو بھی سرے عام جو ہے پھانسی دی جانی چاہیے، لٹکا دیں جی آپ ہم سب کو۔ اب موصوف کی تو خواہش ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی خواہش پوری کی جانی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی کریں، چونکہ یہ اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تب بھی یہ مجرم ہے، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا تو پاکستان کے پورے سسٹم کو جو ہے انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو لہٰذا اس جرم پر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ سنگین کارروائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا دونوں صورتوں میں موصوف کی جو خواہش ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اداروں نے اس حوالے سے اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ لیاقت چٹھا نے جن 2 شخصیات کے نام لیے، پچھلے کئی ماہ سے تحریک انصاف انہی 2 شخصیات کے خلاف جو ہے برسر پیکار نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان پر ہمیں اعتماد نہیں، ان کی زیر نگرانی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد بھی مسلسل ان کی جو شخصیت ہے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جب سے آئے ہیں تب سے ان کو بڑی تکلیف ہے۔ تکلیف کیوں ہے؟ کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ان کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا، اور اب ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف فیصلے دیں گے، حالانکہ ایسا کوئی کام نہیں، انہوں نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دینے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن ان دونوں شخصیات کا نام لے کے فوری طور پہ تحریک انصاف والوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی یہ 2 شخصیات کے خلاف سنگین الزام ہیں، ان کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے، یا پھر کوئی بھی انویسٹیگیشن ہو یا کوئی بھی کیس ہو اس میں ان دونوں شخصیات کو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ الیکشن کمیشن نے اس پورے معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا جی ان کو نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کیوں تحقیقات کرے؟ بھائی یہ معاملہ ہی الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، رزلٹ کمپائل کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، رزلٹ اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو آپ کے الزامات کی تحقیقات کرنا کیا تحریک انصاف کی بدتمیز بریگیڈ کا کام ہے؟ نہیں، یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ بطور چیف جسٹس آف پاکستان عدالتی فیصلے کرنا اور بینچز کی تشکیل اور اس حوالے سے تمام فیصلوں کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، لیکن ان کی ذات پہ من گھڑت قسم کا الزام لگا دے جن کا براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ایون کہ یہ الیکشن کروانے کا سب سے بڑا کردار بھی چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ تحریک انصاف والے تو پہلے لوگوں کو کہہ رہے تھے الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن دیں، لیکن جب الیکشن اناؤنس ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا
کہ الیکشن رکوانے کے لیے 1 سے 2-3 بار جو سازشیں ہوئی وہ تحریک انصاف نے کی تھی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے کی گئی ہوں یا پشاور ہائی کورٹ میں کیسز کے ذریعے کی گئی ہوں، تو لہٰذا یہ سازشیں بھی انہوں نے ناکام بنائی، لیکن ان کا نام اس لیے لیا گیا کہ پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ نہیں جی چیف جسٹس پہ الزام ہے، تو لہٰذا چیف جسٹس کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے الگ ہو جانا چاہیے، یا کم از کم ان کو غیر فعال ہونا چاہیے جب تک کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا۔ لیکن کیوں ہو، انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے خود اس کیس کی سماعت کی ہے، اور اب اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اگر کوئی بریگیڈیئر، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے یا جو بھی ہے، اگر انہوں نے کسی کی محبت میں یا کسی سازش کا حصہ بنتے ہوئے یہ سارا کام کیا تھا تو یہ سازش جو ہے اس کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لیاقت چٹھا صاحب والا جو معاملہ ہے کہ ابھی تو وہ بھی میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ میں معاملہ جا سکتا ہے، لیکن ابھی تو الیکشن کمیشن اس پر تحقیقات کر رہا ہے۔ لیاقت چٹھا کے خلاف پنجاب حکومت نے مقدمہ درج کیا ہے، اور جو مقدمہ درج کیا ہے اس مقدمے میں سزائے موت کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ ویل ڈن پنجاب گورنمنٹ، آپ نے اچھا کیا ہے۔ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی ڈگر پہ قائم و دائم رکھنا ہے اور ہم نے موجودہ بحران سے بھی نکلنا ہے، پاکستان کو اس سیاسی عدم استحکام کی صورتحال سے نکال کے معاشی استحکام کی ڈگر پہ لانا ہے، تو پھر جناب یہ جو پروجیکٹ عمران ہے نا، اس کا کوئی پکا بندوبست کرنا پڑے گا، چونکہ پروجیکٹ عمران کو لانچ کرنے والے آج بھی اس کے پیچھے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے وہ دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، یہ جو اکثر جگہ مداری نہیں بیٹھے، مداری کی پٹاری سے، یا یہ جو میجیشنز ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، ان کی وہ کیپ جو ہوتی ہے، ہیڈ جو ہوتا ہے، یہ میجیکل ہیڈ جو، یا پھر مداری کی پٹاری، وہ جب بھی اس میں ہاتھ ڈالے گا کچھ نہ کچھ نکال لے گا۔ اب وہ نکالے گا اور ایک لمحے کے لیے آپ کو لگے گا یار کمال ہو گیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سر یہ تو نظر کا دھوکہ ہے، یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ پروجیکٹ عمران والے جو ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح کی پٹاری ہے اور اسی طرح کی میجیشن کیپ ہے، جس میں سے یہ نکالتے ہیں اور ایسا ہیجان پیدا کرتے ہیں، اوہ ایک ہی ہو گیا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ اپنا سازش ہے، یہ تو ساری کی سارا خود کیا دھرا ہے۔ بلکہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ ہمارے ہیں نا جناب رضی دادا صاحب جو ہیں، وہ اکثر ایک محاورہ جو ہے وہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں، عین اسی وقت اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل 100% درست فرمایا انہوں نے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کی سیاست کیا ہے۔ عمران خان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس قسم کا کام کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ میرے خلاف جو ہے وہ گندی آڈیو اور ویڈیوز لے کے آ سکتے ہیں، تو یہ اس قسم کا، حالانکہ عمران خان نے خود یہ حرکتیں کی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا میں نے فون کیے ہوئے ہیں، اس کو پتا تھا یہ فون ٹیپ ہو سکتے ہیں، اس کو پتا تھا میں نے یہ گھٹیا قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں، اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ فون پہ جو ہے وہ اپنی جو اب میں اس کو کیا کہوں یار، گھٹیا قسم کی خواہشات جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کو پتا تھا، اس نے پہلے ہی اس کا پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ الیکشن والے دن کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، اگر کہیں پہ کوئی دھاندلی ہو رہی تھی، اگر کسی کو روکا جا رہا تھا، اگر کہیں بھی کسی قسم کی مداخلت ہو رہی تھی، تو جناب اس پہ تو تمام پارٹیز فوری طور پہ تحریری شکایات بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو، پلندے لگ جاتے ہیں شکایات کے کہ جی یہ دیکھیں ہم نے کی تھی۔ تحریک انصاف والوں نے ڈیورنگ دا الیکشن کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں کی، کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی، اور پھر الیکشن ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد جو ہے انہوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا، جی فارم 45، فارم 47، فارم 49۔ اور بھائی کہاں پہ ہے فارم 45؟ کہیں پہ نہیں ہے، جعلی فارم 45 ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے لے کے آؤ، لے کے کیوں نہیں جاتے؟ الیکشن کمیشن نے یہ جو الیکشن ٹریبیونلز قائم کر دیے ہیں، وہاں کیوں نہیں آپ جاتے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے پاکستان کے نظام کو گندا کرنا، اصل مسئلہ ہے پاکستان کو بدنام کرنا۔ اس لیے یہ پراپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بیلٹ پیپر والا
سارا وہ معاملہ لکھا ہے اسی پٹاری میں سے۔ رائے ثاقب کھرل صاحب نے جناب وہ ایک ہیجان پیدا کر دیا، وہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کتنی بڑی سازش پکڑی گئی، یہ بیلٹ پیپر یہاں پہ لاہور میں چھپوائے جا رہے ہیں، نواز شریف کا حلقہ ہے، مریم نواز کا حلقہ ہے، فلاں کا حلقہ ہے، یہ دیکھیں اتنے بیلٹ پیپر چھپوا لیے گئے، فلاں کر لیے گئے۔ یار عجیب نہیں لگ رہا ویسے آپ کو؟ کیا مطلب آپ نے اتنا بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ اگر یہ کام کسی نے کرنا ہو تو کیا وہ اس طرح کرے گا؟ یہ رائل پارک لکشمی چوک کا ایریا جو ہے جہاں پہ روزانہ لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی سی شاپس ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں، جہاں پہ مصروف نے یہ ساری ویڈیو بنائی ہے۔ تو کیا یہ اگر اس طرح بیلٹ پیپر چھپتے ہیں تو وہ اس طرح چھوٹی سی پرنٹنگ پریس میں چھپائے جائیں گے؟ مانسیرا کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ لاہور سے چھپوائیں گے اور پھر یہاں سے وہاں وہ جو بھجوائے جائیں گے؟ مطلب عقل میں ہاتھ مارو یار، مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر سر بیلٹ پیپر کا تو جو پیپر ہے نا وہ یہ عام پیپر نہیں ہے، عام پیپر پہ آپ بیلٹ پیپر جو ہے وہ پرنٹ کر نہیں سکتے، کر بھی دیں گے تو وہ تو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرے گا، یہ تو پکڑا جائے گا۔ اور پھر اس کی وہ جو سائز ہے اور یہ جو پرنٹنگ ماشاءاللہ یہ دکھا رہے ہیں اوریجنل اور اس فیک میں تو بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور مسلم لیگ نون کو کیا ضرورت پڑی ہے یا کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے؟ اور اگر کوئی کرے گا تو وہ اس طرح کی پرنٹنگ پریس پہ جائے گا کہ جناب پھر رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہے وہ پوری جماعت کے ساتھ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنا چھاپا مار دیں اور ویڈیو بھی بنا لیں اور جگہ جگہ پہ بکھرے پڑے ہوں اس طرح سے بیلٹ پیپر کہ جناب یہ آئیں آپ آ کے پوری دنیا کو دکھائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی لیاقت چٹھا صاحب کی سازش تھی۔ وہ سازش پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہے کہ لیاقت چٹھا نے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے کتنی بار سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہیں ارسلان خالد، اسی طرح افتخار درانی اور دیگر لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، اور یہ جو لیاقت چٹھا صاحب کے فون جو ہاتھ لگے ہیں 2 فون ان سے برآمد ہوئے ہیں، ویسے ان سے بہت سارا مواد جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو پکڑی گئیں۔ سیم اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ انہی بیلٹ پیپر کی کہانی میں ہے۔ اگر یہ کہانی جو ہے سچی ہوتی، جو رائے ثاقب یا تحریک انصاف کا بدتمیز بریگیڈ جو ہے وہ پچھلے چند گھنٹوں سے ہیجان برپا کیے ہوئے ہے، تو پھر رائے ثاقب کھرل نے اسے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ جو ہے x.com کا وہاں سے ڈیلیٹ کیوں کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال تو بنتا ہے نا۔ تو سر اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ نے کسی قسم کی کوئی سازش، کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، تو آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ یہ ثبوت جو ہے مٹائیں؟ بلکہ ان ثبوتوں کو لے کے آپ عدالت جائیں، آپ جا کے وہاں ثابت کریں، وہ بیلٹ پیپر جو آپ نے وہاں سے اٹھائے وہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جائیں جا کے عدالت میں رکھیں کہ جی یہ بیلٹ پیپر ہے، اس بیلٹ پیپر کے ذریعے یہ سازش کی جا رہی ہے، تو جناب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا ہے۔ آپ لوگ کیوں یہاں پہ ٹکرے مار رہے ہو سوشل میڈیا پہ؟ یار جاؤ جا کے ثابت کرو، اور آپ کی 180 نہیں، آپ کی کوئی 200-250 سیٹیں ہوں گی، آپ وہ ساری سیٹیں لو اور آپ حکومت بناؤ، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ سر لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں عین اسی وقت اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی بھی بن رہی ہے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا حکم، فوج کو ہدایت، اور چیف جسٹس کا یہ کہنا کہ نہیں اب ہم فیصلہ کریں گے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا اور ودن ٹائمز اگلے 48 گھنٹوں کے اندر رپورٹ کا آنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپریشن پروجیکٹ رد العمران کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اور میری تو خواہش ہے، اور میرے ساتھ آپ کتنے لوگوں کی خواہش ہے، یہ ضرور بتائیے گا کہ پروجیکٹ رد العمران جو ہے اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے یا ابھی بھی درگزر سے کام لینا چاہیے۔ میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی کہ نہیں، بہت ہو گیا، اب اس پروجیکٹ کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا اسے جو ہے وہ رعایت دیتے جائیں گے، معافی تلافی دیتے جائیں گے اور کہیں گے چلو چھڈو سمجھ آئیں گے، یہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ پاکستان کو ہیجان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہیجان اگر آج کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑی انارکی کی پوزیشن پہ بھی جا سکتا ہے، صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آج جو ٹھوس شواہد موجود ہیں، ان شواہد کی بنیاد پہ سخت فیصلے کیے جائیں۔ جس کی خواہش ہے کہ اسے سرعام لٹکا دیا جائے تو سر اس کی خواہش کا احترام کیا جائے،
اور اس کے علاوہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ حلفن میں کہتا ہوں کہ جناب یہ فراڈ ہوا ہے، تو سر حلفن کے بعد اگر ثابت ہوتا ہے تو پھر جہاں سے وہ حلف اٹھا رہا ہے وہیں سے ان کی جو سزا بنتی ہے اس سزا پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔